Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 921. संगत करो दीनदार की और जा बैठो उसी के पास। हींग के बासन में हींग की, फूलों के बासन में आवे फूलों की बात। सलवात पढ़ो दिनारा। हज़रत मौला मुश्किल कुशा का ये कलाम है। मौला अली के इस कलाम के लिए जो हम अपने जमात खानों में पढ़ते हैं, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये हमारे इमाम का फरमान है। हमारे हाजिर इमाम थे मौला मुर्तज़ा अली। जिस तरह से आज हम मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान पढ़ते हैं, या जिस तरह से हम मौलाना मुस्तनसिर बिल्लाह के फरमान संदियात जमा मर्दी पढ़ते हैं, या जिस तरह से हम मौलाना इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हम किताबें पढ़ते हैं, जैसे कि रसाला इमाम जाफर सादिक का, इसी तरह से हमारे अव्वल इमाम मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम थे। ये उनका कलाम है। अरबी ज़बान के अंदर बैरूत में और मिस्र में छपे हुए मौला अली के दीवान और दूसरी किताबों के अंदर से ये सब चीज़ें मिलती हैं जो गुजराती वगैरह के अंदर हमने यहाँ पढ़ी और देखी हैं। मौला फरमाते हैं कि अगर तुम आबादी चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम खुशहाल रहो, तो दीनदार की संगत सोहबत में रहो। और फिर उस चीज के लिए दलील देते हैं कि अगर एक बर्तन में कुछ देर के लिए हींग डाल दें, थोड़े देर के बाद उस बर्तन को खाली कर दो, तो बर्तन के अंदर से हींग की बात आएगी। अगर उसी बर्तन के अंदर या और दूसरे बर्तन में हम फूल डाल के रख छोड़ें, तो कुछ वक्त के बाद खाली बर्तन के अंदर से भी फूलों की खुशबू आती है। इशारा है नेक सोहबत की तरफ। बड़ी जरूरी चीज है नेक सोहबत, मजहब की जान है। नेक सोहबत इंसान को आखिरत और आकबत में सुरखरू करे। नेक सोहबत इंसान को खुदा के दरबार में सुरखरू करे। नेक सोहबत इंसान को इस दुनिया के अंदर भी सुरखरू रखे। नेक सोहबत से इंसान कभी भी दिलगीर नहीं होगा। अब मुआमला यह है कि नेक सोहबत के कितने रास्ते हैं। इंसान जब इस दुनिया में आता है, आंखें खोलता है, तो उसको सबसे पहले सोहबत या संगत, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, कंपनी कहते हैं, उसकी मां की मिलती है। सबसे पहली सोहबत, संगत, सोसाइटी, दोस्ती उसकी मां की होती है। मां के पेट में, मां के हाथों में, मां के जिस्म के नजदीक, मां के इर्द गिर्द बच्चे की आंखें खुलती और बड़ा होता है। अभी अभी हमने गिनान सुना था दुआ पढ़ने से पहले। कभी वह सारा गिनान हमने सुना होता तो हजरत पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने हमको उस सारे गिनान के अंदर एक सारी वाज कर दी है। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है कि हमने जिन्नों और इंसानों को
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بڑی مشہور آیت ہے. انسان و جنوں کو خدا نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کیوں انسانوں اور جنوں کا ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ خدا نے انسانوں اور جنوں کو، جنات کو تھوڑی سی سمجھ بخشی ہے اور ان کو خود مختاری عطا کی ہے. اس لیے وہ اپنی مرضی سے چل پھر سکتے ہیں. اس آیت کو خیال میں رکھ کے کہ صدر دین صاحب نے یہ سارا جنان بنایا، خدا کو سیٹ بنایا، بندے کو اس کا ایجنٹ بنایا، اور خدا نے فرمان کیا کہ اے میرے بندے جا، تو جا کے اچھا بیپار کر کے آ. بندے نے وعدہ کیا. اس کے بعد اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا. اے جینا ورے مات تو نے پیٹ مہرا کیا، نبی محمد بند چھڑایا جی. 9 مہینے تم کو خدا نے اس بچی میں رکھا جس کو ہم رحم کہتے ہیں، ماں کا ووم. ہمارا سر نیچے، پاؤں اوپر، آنکھیں بند، مٹھیاں بند، دم بند، ارد گرد پانی، ماں کا خون گرم گرم، ایک طرف موتر دوسری طرف پاخانہ. ایسی حالت میں ہم کو خدا تعالیٰ نے رکھا اور ہم اس پر بے چین بے قرار ہوتے تھے. اے خدایا اب اس دوزخ میں مجھ کو نجات دے. تو نبی محمد نے سفارش کی، اے مولا اب تو اس کو چھوڑ، یہ بندہ وعدہ کرتا ہے کہ میں دنیا میں جا کے میں نیک کام کروں گا. ہے جی کو لکرینے جیوڑو باہر نساریو مایا دیکھینے بھولیو جی. وعدہ کیا، پرومیسری نوٹ کے اوپر سائن کیے، ایگریمنٹ کے اوپر، قرارداد کے اوپر دستخط کیے، اور پھر جب باہر آیا دنیا کی رنگت دیکھ کے سب کچھ بھول گیا. ماں کا پیار ملا، بہنوں بھائیوں کی صحبت پیار ملا، خوبصورت کھلونے ملے. تھوڑا بڑا ہوا، بھاگ دوڑ، رمت گمت، کھیل تماشا. تھوڑا اور بڑا ہوا، اسکول کے اندر مستی طوفان، شرارتیں وغیرہ. تھوڑا اور بڑا ہوا، شادی کر کے ایک عورت لے کے آیا، یا لڑکی بھی لے لو تو شادی کر کے شوہر لے آئی. بچے ہوئے، پڑ گیا مایا کے اندر. ایسے چکر میں پڑ گیا، کہاں خدا، کہاں اس کا اقرار، کہاں وہ وعدہ، وہ کانٹریکٹ کدھر گیا؟ کیا ہوا اس چیز کا؟ سب کچھ ختم ہو گیا. اور ادھر آ کے بنگلے بنائے، موٹروں میں گھوما، نوکر چاکر رکھے، بڑائی پیدا ہو گئی. بڑی بڑی دکان، بڑے بڑے آفس، ٹیلی فون آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں. یہ ایسا سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری عقل سے بنا ہے، یہ سب کچھ میری عقل سے بنا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے ایسا کیا ہے، جہاں دیکھو میں ہی میں کر رہا ہے. موٹا تارا ہاٹ، بڑے بڑے آفس، بہورے ونو تر موٹا تارا ہاٹ. اے بہورے ونو تر تو اپے اپے سیٹھ تھینے بیٹھو جی. تو خود سیٹھ بن گیا. اچھا وہ مولا دیکھتا کہ اس کو
میں نے اپنا گماشتہ ایجنٹ بنا کے بھیجا، مگر یہ تو خود سیٹ بن گیا، کہتے سب کچھ میرا ہے، آسمان زمین چاند ستارے سب میرے ہی ہیں، خدا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تھوڑا علم زیادہ ہو جائے نا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا ہے، خدا کوئی چیز ہی نہیں، خدا تو انسان کی خود کی ایک وہم والی چیز ہے، تھوڑا علم زیادہ ہو گیا۔ بچہ جب جوان ہوتا ہے، 15-16 برس کی نئی جوانی آتی ہے، پٹھوں میں طاقت آتی ہے تو ٹھونسا مارنے کو دل ہوتا ہے، لڑائی کرنے کا دل ہوتا ہے، دیوار سے لڑنے کو دل ہوتا ہے۔ نئی نئی جوانی ہے نا، بچپن میں سے جوانی ملی، وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا طاقت والا کوئی نہیں۔ 20 برس کا جب جوان ہوتا ہے، تھوڑی سمجھ آتی ہے تو وہ پھر یہ سمجھتا ہے یہ باپ تو بدھو ہے، یہ چاچا تایا یہ سب بدھو ہیں، یہ بڑے بزرگ دادا نانا یہ تو سب پرانے ریڈیے ہیں، کچھ بھی نہیں، ان کو کیا پتا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں یہ بزرگ کچھ نہیں جانتے۔ 5 لاکھ شلنگ ہو گئے تو سمجھتا ہے کہ ابھی میرے جیسا دنیا میں مالدار کوئی نہیں ہے۔ میں امریکہ گیا ایک دفعہ، نیو یارک کے باہر ایک قبرستان ہے کہ جو قبرستان آدمیوں کے لیے نہیں، گھر میں پالے ہوئے کتے بلے یا دوسرے جو پرندے پنچھی ہیں وہ مر جاتے ہیں تو ان کو دفن کرنے کے لیے جانوروں کا قبرستان نیو یارک میں بنا ہے۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے مردوں کے انسانوں کے قبرستان کے اندر ان کی قبر کے اوپر تختیاں لگائی جاتی ہیں، اس طرح سے ان جانوروں کے نام کی تختیاں لگائی جاتی ہیں۔ یہ جانور کا نام کیا تھا، کب پیدا ہوا، کب مر گیا، سب کچھ، کس بیماری سے مر گیا۔ تو وہاں ایک کتا دفن ہے، اس کتے کی قبر کے اوپر ول کے حساب سے جو RSPCA والے ہوتے ہیں جانوروں کی دیکھ ریکھ رکھنے والے، وہ ہر ویک میں سنڈے مارننگ آ کے اس کتے کی قبر کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں۔ بات یہ بنی کہ ایک بہت پیسے والا آدمی گزر گیا، لڑکا کوئی نہ تھا، بچہ کوئی نہ تھا، اس کی ساری ملکت اس کی عورت کو ملی۔ اس عورت کا ایک پالا ہوا کتا تھا، وہ عورت مر گئی تو اپنی ساری ملکت وہ کتے کو ول میں لکھ گئی۔ لگ بھگ $3-4 لاکھ جتنی ملکت، $3-4 لاکھ، 20-22 لاکھ روپے جتنا شلنگ جتنا۔ کتا وارثدار بن گیا۔ امریکہ کا ایک کتا 20-22 لاکھ شلنگ کا مالک بن گیا، کتا ایک لکھپتی بن گیا۔ کیا اس کتے نے کوئی ہوشیاری کا کام کیا تھا، کوئی عقل کا کام کیا تھا، لکھپتی بن گیا؟ کبھی ہم لکھپتی بن جائیں تو ہم نے کون سی ہوشیاری کی ہے؟ آج کی اس دنیا کے اندر ایک جانور بھی لکھپتی بن جاتا ہے، کون سی ہوشیاری ہے ہماری؟ مگر انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ سب میرا ہے، میں نے کیا ہے۔ اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرا کچھ نہیں، سب کچھ اس مولا کا ہے، تو وہ بدیوں برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ ہے جی لوگ سوارت ہے تو بھولیو، لوگ جس کو ہم گریڈ کہتے ہیں، سوارتھ، سیلفش پنا، خود غرضی، غفلت بھولیو گما تو مارو
मरी गयो तारी बूंब नहीं रे लगा। मेरा मेरा करके तू मर गया, लेकिन तेरी आवाज का कोई अमल नहीं। लोग सवार है जीव तू भूलियो, गफलतें भूलियो रे गेमार। गेमार कहते हैं बेवकूफ को, नादान। इस तरह इंसान दुनिया में आके भूल गया। तुम आते आते सेठ थे में बैठो, खुद ब खुद मालिक बन के बैठ गया, और एक दिन अचानक हथकड़ियां लेके, गिरफ्तारी का परवाना लेके मलकुल मौत हजरत तशरीफ ले आए। चलो चलो वानोतर वेगे, जल्दी चलो, बुलावा आया है सेठ का। अब वो कॉन्ट्रैक्ट याद आया, वो वादा याद आया, वो प्रॉमिस याद आया, मां के पेट में किया हुआ कौल इकरार याद आया, नबी मोहम्मद ने जो सिफारिश की थी, उसने एग्रीमेंट के साथ उसने जो गारंटी की थी वो याद आई। ओह, अब क्या करूं? अब भला मलकुल मौत वापस जा सकता है? उसको क्या कह सकता है कि मुझे 1-2 बरस और ठहर जाओ, मैं अपना ये वादा ठीक ठाक कर लूं? मलकुल मौत सुनता है? वो तो चिट्ठी का चाकर है, नहीं सुने। है जी ताड़ा रे कुंचियों, कुंचियों यानी कुंजियां, ए रहियो रे वखारे ताड़ा रे कुंजियों, रहियो रे वखारे तू के मचालियो थाले हाथ जी। तेरी चाबियां, तेरे खजाने, तेरी तिजोरियां, तेरा घर, तेरा बार, ये मोटरें वगैरह सब कुछ इधर रह गया। क्यों भाई खाली हाथ क्यों जा रहे हो? कि सदरदीन मेना मारते हैं, ताना देते हैं। तू तो सेठ था ना, ये तो सब तेरा था ना। तू कहता था ना मैंने बनाया है, तू कहता था ना कि मैंने कमाया है, ये मकान मैंने बनाया है, ये मोटर मेरी है। अभी तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? क्या करें? ताकत कुछ नहीं। जाके खड़ा कर दिया मौला के सामने, ये तेरा एजेंट खुदा बंदा। सेठ ने हुक्म किया, सांभड़ो फरिश्ता, जीवड़ा ना खाता काढ़ो, निकालो इसका खाता। बस खाता निकाला। पाने पाने जीवना पाप लेखाना, पाने 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 जीवना पाप लेखाना, धर्मनु अखरना सूझे। क्रेडिट बैलेंस तो कुछ नहीं, सब कुछ डेबिट है। अब वहां कांपता है, आजिज़ियां करता है, हाथ जोड़ता है, खुदा को कहता है तू तो बड़ा रहम रहीमी है। लेकिन पीरों ने हमको कह दिया, याद रखो महादिन ना रोया कुछ काम नहीं आई थी। रोज़े हश्र को हम रोए पीटेंगे, आजिज़ियां करेंगे, वहां ना नहीं जाएगा। ये हमारा हाल होने वाला है। इसलिए हमको दुनिया के अंदर किस तरह चलना, क्या काम करना, किस भाव से सौदा बेचना, किस भाव से माल लेना, हमको हमारे सेठ ने सारी कंप्लीट लिस्ट बना के दी है कि तू बिजनेस करने जाता है, ये तेरी टर्म ऑफ रेफरेंस है। अरे दुनिया के अंदर दीनदारों विचार करो, आपने पढ़े लिखे आदमी माशाल्लाह बैठे हैं, एकोमोडेशन के स्पेलिंग ढूंढने हैं। चलो याद नहीं आता कि डबल सी है या डबल एम है, तो क्या करेंगे? हम डिक्शनरी लेते हैं, लेते हैं ना। एक लफ्ज के स्पेलिंग ढूंढने के लिए हम डिक्शनरी लेते हैं। तो दुनिया के अंदर कोई अच्छा बुरा काम करने से पहले धर्म की, मजहब की, दीन की डिक्शनरी देख तो लो कि ये काम मेरा ठीक है या गलत है। एक लफ्ज के लिए
اس کے اسپیلنگ ڈھونڈنے کے لیے یا ایک لفظ کا صحیح مطلب ڈھونڈنے کے لیے ہم ڈکشنریاں دیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے کہ میرا یہ عمل میرے دین کے حق میں ہے یا میرے دین کے خلاف میں ہے، میں دیکھ تو لوں۔ اور ہم کو ہمارے پیروں نے کمپلیٹ ڈکشنری بنا کے دی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رکھی، ہر چیز کے لیے ہمیں حکم کیا ہے، کیا کھاؤ، کیا پیو، کیا پہنو، کس طرح چلو، کس طرح بیٹھو، کس طرح بولو، کس طرح دیکھو، کس طرح سوو، کتنا سوو، کیا کھاؤ، کب کھاؤ، کتنا کھاؤ، کیوں کھاؤ، ہر چیز ہم کو بخشی ہے، ہر چیز کے لیے ہمارے لیے پیروں نے حکم فرمائے ہوئے ہیں۔ میں جب بھی واپس آؤں گا پوچھنا مجھے، ایسا کرا جس طرح میں ابھی کہہ رہا ہوں، اسی طرح سے نیروبی کے اندر میں واز کرتا تھا، اور اسی رات کو مشن اسمبلی تھی۔ ایک لڑکے نے کھڑے ہو کے کہتے ایکسکیوز می مشنری صاحب، کین آئی آسک ون کوسچن؟ اس کے لیے تو آئے ہو؟ کہتے آج آپ نے واز میں یہ کہا کہ ہم کو ہمارے پیروں نے جنانوں نے سب کچھ کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا ہاں سب کچھ کہہ دیا ہے۔ اس بیچارے نے شاید جوک کیا یا ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا پیروں کو، کہتے بھلا پان کا ذکر جنان میں ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے، ہم پان کھاتے ہیں نا، اس کا ذکر جنان میں ہے۔ تو بڑا عجب ہوا۔ تو اس کو میں نے کہا کہ وہ پانڈووں کا جنان ہے، اس کے اندر کہ راجا پان نہ بیڑا لینے، کہ راجا لویں گا تو پاری مکھوس یہ لچی، کہ راجا لویں گا تو پاری مکھواس یہ لچی، کہ تیاں پان نہ بیڑا سہائے ستے جیتیا پانچے پانڈواں۔ جنہوں کا پاٹ کو سنایا، اور صرف پان کا ذکر نہیں، لیکن اس میں کیا مسالہ ڈالا جائے وہ بھی جنان میں کہہ دیا ہے کہ تم سپاری ڈالو، تھوڑی سی الچی ڈالو، لونگ ڈالو، پھر پان بناؤ۔ یہ تو خیر اس لڑکے نے یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے جنانوں میں کتنی ڈیٹیل دی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ہمارا دن رات اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ سب چیز کی ڈیٹیل ہم کو دی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے زندگی میں، ہمارے جیون میں یہ چیز بڑی ضروری ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل ہماری نظر کے اندر ہوئے اور کنٹرول میں ہوئے۔ کچھ بھی کام کرو اس کے پہلے سوچ لو یہ کام کرنے میں گناہ تو نہیں، یہ کام کرنے میں کوئی بدی تو نہیں، یہ چیز انسان کو کہاں سے آئے؟ انسان کو یہ چیز ملتی ہے سکھانے والے سے۔ کون سکھاتا ہے؟ انسان کو چیزیں کون سکھاتا ہے؟ وہی بات آ کے کھڑی ہو گئی سنگت اور صحبت کی۔ بھائی استاد سکھاتا ہے، اچھا تو استاد کس طرح سکھاتا ہے؟ کہ استاد کے پاس جا کے ہم سیکھتے ہیں، استاد کی سنگت میں صحبت میں بیٹھتے ہیں تب سیکھتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا استاد تو ہماری ماں ہے، سب سے پہلا دوست ہماری ماں ہے، اور ماں جیسا پیار دنیا میں کوئی نہیں کرتا، نہ کوئی کر سکتا ہے سوائے خدا کے۔ خدا کے پیار کا سیمپل کسی کو ڈھونڈنا ہوئے، کبھی کوئی پوچھے کہ بھلا خدا کتنا چاہتا ہے، تو کہہ دو کہ ماں چاہتی ہے نا اس سے بے حساب گنا زیادہ۔ ماں کا پیار خدا کے پیار کا نمونہ ہے۔ ایسا پیار کرنے والا استاد، ایسا پیار کرنے والا دوست
یعنی ماں، اس کی سنگت صحبت میں ہم سب سے پہلے بیٹھتے ہیں، اس سے ہم پھر سیکھتے ہیں۔ اگر ماں نیک ہے، اگر ماں عابد ہے، اگر ماں پاک ہے، اگر ماں اچھی ہے، تو وہ سب چیزیں بچے میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں، اس میں آتی ہے۔ ماں اس کو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب سکھاتی ہے، اور ماں ہے جو باپ کا درجہ سکھاتی ہے، باپ کی شناخت بتاتی ہے۔ یہ بچہ کھانا پینا، کپڑا لتا، نہانا دھونا، اپنی ذاتی چیزیں ماں سے سیکھ کے جب 14 15 16 18 20 برس کا جوان بن جاتا ہے۔ میں نے یہ اتنے برس کا نام اس لیے لیا کہ بہت سے 14 15 سال میں سمجھدار بن جاتے ہیں، بہت سے 20 برس میں سمجھدار ہوتے ہیں۔ پھر ماں، جو ماں ہر وقت اس بچے کو سینے سے لگائے پھرتی ہے، جو ماں ہر وقت اس بچے کو اپنی باہوں میں اٹھائے پھرتی ہے، جب بچہ داڑھی مونچھ والا بن جاتا ہے، پھر وہ کبھی ماں کے پاس زیادہ بیٹھے تو ماں ہٹاتی ہے، بدماش نکل یہاں سے، ابھی جا دکان کے اوپر، آفس میں جا، باپ کے پاس بھیجتی ہے، اب اپنے پاس رکھتی بھی نہیں۔ ماں کو برا لگتا ہے، جاؤ باپ کے پاس۔ باپ اس کو یہ نہیں سکھاتا کہ تیری ناک میں سے یہ پانی نکل رہا ہے تو رومال لے کے صاف کر، یہ ماں سکھاتی ہے۔ باپ ڈیٹیلز نہیں بتائے گا، لیکن باپ کہے گا یہ لے گئے بینک میں پیسے ڈال کے آ، یا فلاں آدمی کے پاس اگرانی کر کے آ، یہ مال لے کے آ، سیمپل لے کے آ، یہ مال دکھا کے آ، بیچ کے آ۔ باپ اس طرح کی انسٹرکشنز دے دیتا ہے۔ ماں اور باپ کے دو کے درمیان انسان کی سنگت صحبت کے جو درجے ہیں، میں ان کا آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ پہلا ماں، پھر اس کے بعد اس کے بہن بھائی، بہن بھائیوں کے بعد پڑوس میں رہنے والے دوست وغیرہ، اس کے بعد اس کے خود کے ذاتی دوست جو اسکول اور دوسری جگہ میں ملے، اور پھر وہ ماں کے درجوں سے نکل کے دوستوں میں سے ہو کے باپ تک آتا ہے۔ انسان کی زندگی میں سنگت صحبت میں کون ہے؟ ماں، بہن بھائی یا رشتہ دار، پڑوس والے یا اس کے اسکول اور اپنی جوانی کے دوست برادر، اور باپ۔ اس میں ساری دنیا آ گئی اس کی۔ اس درمیان میں ایک کنارے پہ ماں ہے، ایک کنارے پہ باپ ہے۔ بچہ جوان ہو گیا ہے، 20 18 20 برس کا ہے، اب اس کو بچے کو کوئی دوست نے اوندھا رستہ دکھا دیا تو ماں کا اور باپ کا دونوں کا یہ فرض ہے، کیونکہ دونوں کی نگاہیں اپنی اولاد کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، میں تمہارے سے حساب مانگوں گا تمہاری اولاد کے بارے میں کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا، اچھا رستہ بتایا یا بد رستہ بتایا۔ یہ ماں اور باپ کا کام ہے، خصوصاً بڑے ہو جانے کے بعد یہ باپ کا کام ہے۔ ماں کا بھی ہے کہ کبھی کوئی بدماش لڑکے کی صحبت میں میرا لڑکا چلا جائے اور ماں کو سب سے پہلے خبر پڑتی ہے تو ماں باپ سے ذکر کرتی ہے، بچے کا دھیان کرو، فلانا آدمی میں نے سنا ٹھیک نہیں۔ یا کبھی باپ کو پتہ لگتا ہے تو وہ بچے کو بلا کے تنبیہ کرتا ہے، اس کی صحبت میں مت بیٹھو۔ باپ اور ماں کا فرض ہے۔ لیکن جب انسان سمجھدار جوان بن جاتا ہے تو خود اس کے اوپر بھی یہ فرض آ جاتا ہے کہ میں اچھے آدمیوں کی سنگت صحبت میں بیٹھوں، شخص ان کا سوٹ پہن کے یعنی سفید رنگ کے کپڑے پہن کے ایک کوئلہ بیچنے والے کی دکان کے اوپر سلام کرنے کے لیے روز جاؤ، پھر آگے دیکھو کہ کدھر نہ کدھر کوئلے کا داغ لگا ہوگا۔ اور کسی عطر والے کی دکان کے اوپر روز جایا کرو، بھلے اس کا عطر نہ بھی ملے مگر اس کی دکان سے نکل کے آؤ گے نا تو بھی کپڑوں میں سے خوشبو آئے گی۔ کسی وقت سنیما چلے جاؤ، سنیما کے اندر لوگ مجھے معلوم نہیں ادھر سگریٹ اندر پیتے ہیں کہ نہیں، سگریٹ پھونکتے ہیں، آپ سگریٹ نہ پیو، لیکن سنیما سے باہر آؤ گے تو کپڑوں میں سے سگریٹ کی بو آئے گی، کیونکہ ہم ایسی سنگت میں گئے تھے۔ لیکن کبھی ہم
خدا کے بندوں کی، عاشقوں کی، نیک انسانوں کی محفل بنی ہوئے، 10-20 وہاں خدا کے مومن بیٹھے ہوئے، ان کے اندر جا کے بیٹھے تو کیا ہوگا؟ ایمان تازہ ہوگا، نیکی کی طرف دھیان جائے گا، بدیوں کی طرف سے انسان کا دل کھینچ جائے گا، خدا کی ہستی کا قائل زیادہ ہو جائے گا، خود اس کے اندر فطرتاً انسان کی نیچر کے اندر نیک بننا لکھا ہوا ہے، لیکن بدی کے اندر خدا نے ایسی اٹریکشن رکھی ہوئی ہے، ایسی اٹریکشن رکھی ہوئی ہے کہ انسان اس بدی کی طرف چلے جاتا ہے۔ یہ جو ٹیمپٹیشن جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں، اس کو مایا کہا گیا، مایا، موہ، گریڈ، اٹریکشن، کھچاوٹ۔ شام کا وقت ہے، بڑی اچھی فلم آئی ہے، شاید کل پرسوں چلی جاوے، جماعت خانے تو روز جاتے ہیں، کبھی ایک دن نہ گئے تو کیا ہوا، فلم تو دیکھ لیں، یہ فلم تھوڑی روز روز آتی ہے، چلو بھائی جماعت خانہ چھوڑ دیا، چلے گئے سینما میں، ٹیمپٹیشن۔ لیکن اگر وہ مرد مومن ہے تو کہے گا کہ ایسی لاکھوں فلمیں، ایک جماعت خانے کی حاضری پہ قربان میں نہیں جاتا۔ لیکن کمزور دل کا اس طرف اٹریکٹڈ ہو جاتا ہے۔ سنگت صحبت میں انسان کے دل کی مضبوطی یا کمزوری کا پتہ لگتا ہے۔ کپڑے پہن کے تیار ہوا، ایک دوست آیا، اے بشیر، ارے یار ادھر آج قوالی کا پروگرام ہے، یہ تیار ہوا ہے جماعت خانے جانے کے لیے، اور دوست نے آ کے کہہ دیا کہ آج قوالی کا پروگرام ہے۔ کبھی مانو کہ وہ دوست بھی اسماعیلی ہے تو اس کو کہتے یار جماعت خانے ہم پہلے چلے جائیں، پھر ارے جماعت خانے تو روز جاتے ہیں، دعا ہی پڑھنی ہے نا، ہم رستے میں پڑھ لیں گے۔ اور یہ کبھی کمزور دل کا ہو گیا تو ڈھل جاتا ہے، کہتے اچھا چلو رستے میں دعا پڑھ لیں گے۔ لیکن جب کبھی مضبوط دل کا ہوگا تو کہے گے نہیں، میں پہلے جماعت خانے جاؤں گا، دیری تو دیری، نہیں ملے تو نہ پھر میں جماعت خانہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ دل کی کمزوری، دل کی مضبوطی انسان کو سنگت صحبت میں وزن کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دل اگر انسان کا مضبوط ہے، وہ مضبوط ایمان کا انسان ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں۔ اور بھی چیز ہے، جس طرح ہم ماں کی سنگت میں دوستی میں بیٹھتے ہیں، باپ کی سنگت دوستی میں بیٹھتے ہیں، بھائیوں کی سنگت دوستی میں بیٹھتے ہیں، دوستوں کی سنگت دوستی میں بیٹھتے ہیں، ایسی ایک اور بھی چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، اور وہ ہے خدا کی دوستی، خدا کی سنگت، خدا کی صحبت، خدا کی سوسائٹی، خدا کی ملاقات۔ وہ کہاں ہوئے؟ پہلے تو جماعت خانے میں ہوئے، پھر دل میں ہوئے۔ سٹارٹنگ یہاں سے ہوتی ہے۔ چھوٹی عمر کے اندر بچوں کو ہم جماعت خانے کی تلقین کرتے ہیں کہ روز جاؤ، بچوں کو پتہ نہیں ہے ابھی تک، مگر بڑھتے 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 سمجھداری بڑھتی ہے، بچپن کی عادت بڑھتی ہے، دل کھل جاتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر خدا کی ملاقات ہوتی ہے۔ یعنی وہ ہر وقت دنیا کے دوست اس کے پاس نہیں رہتے، نہ ہر وقت ماں پاس رہتی ہے، نہ ہر وقت باپ پاس رہتا ہے، نہ ہر وقت کوئی دوست پاس رہتا ہے، لیکن خدا ہر وقت انسان کے پاس رہتا ہے۔ اعلیٰ آدمی، ایک مہاتما جیسا آدمی، ایک ولی کے درجے کا انسان جو خدا کا عابد ہے، بڑا مومن ہے، پاک ہے، وہ آدمی 24 گھنٹے خدا کی صحبت اور سنگت میں رہتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر وقت خدا کو حاضر ناظر سمجھتا ہے۔ وہ کبھی بھی ایک لہجے کے لیے، آنکھ کی ایک پلک جتنی بھی، خدا کو غیر حاضر نہیں سمجھتا۔ اب کیا ہوگا؟ جو آدمی ایسا ہوئے پھر کیا ہوئے؟ کیا وہ بدی کرے گا؟ کیا وہ گناہ کرے گا؟ کیا وہ برائی کرے گا؟ جو ہر وقت خدا کے ساتھ ہی رہے، ہر وقت خدا کے حاضری میں بیٹھا ہوئے، آپ اس سے گناہ اور بدی کی کوئی امید رکھ سکتے؟ کبھی؟ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر صدر دین تمہارے جیسے ایک انسان تھے، تمہارے دین کے بھائی تھے،
لیکن پیر صدر دین نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ مولا جواب دیتے ہیں کیونکہ پیر صدر دین ہر وقت خدا کو حاضر ناظر سمجھتے تھے، اس لیے پیر صدر دین نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. جب ہم خدا کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے، یعنی ہم خدا کی صحبت میں سے ہٹ جاتے ہیں، پھر ہم کو شیطان کی صحبت ملتی ہے. جس طرح مومنوں کے دلوں میں، انسانوں کے مومنوں کے دلوں میں، اچھے آدمیوں کے دلوں میں خدا بستا ہے، ایسا ہی بد آدمیوں کے، خراب آدمیوں کے دلوں میں شیطان بستا ہے. جس طرح خدا کے بندے ہر جگہ خدا کا ہی ذکر کرتے ہیں اور خدا کی طرف انسانوں کو کھینچتے ہیں، اسی طرح سے شیطان کے مرید ہیں، وہ شیطان کی طرف انسانوں کو کھینچتے ہیں. ہم کو کون سی سنگت صحبت چاہیے؟ شیطان کے مریدوں کی، جو ہم کو دنیا کی بھول بھلیوں میں پھنسا کے، لوभ لالچ میں ڈال کے، اچھی اچھی رنگ برنگی چیزیں دکھا کے، ہمارے دل کے اندر لالچ ڈال کے ہم کو خدا کے راستے سے بھلا دیویں. ایسی سنگت صحبت چاہیے؟ یا ہم کو ایسی سنگت صحبت چاہیے کہ جو حقیقت میں کٹھن راستہ ضرور ہے لیکن آخرت عاقبت بڑی شاندار ہے، اور وہ ہے خدا کے بندوں کی سنگت اور صحبت، نیک آدمیوں کی دوستی. جو ہو خوشحالی دل کی تو نت رہو خوشگل زار. جو بھائی برادر دین کے ان کا نت کرو دیدار. اگر تم چاہتے ہو تمہارا دل ہر وقت خوشی میں رہے، کیونکہ دینداروں غمی شیطان کا کام ہے. شیطان کبھی خوش نہیں ہوا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل ہر وقت خوش رہے تو تم خوش رہو. کیسے خوش رہو؟ کہ دین کے بھائی برادر ہیں، ان کا ہمیشہ دیدار کرو، ان کی ملاقات کرو. خدا کے چاہنے والوں کو، خدا کو پیار کرنے والوں کو دیکھو، خدا کے پیار کرنے والوں سے ملو. حضرت بایزید بستامی ایک دن وعظ کرتے تھے. اس زمانے کے اندر اسی طرح سے محفلیں ہوتی تھی مسجدوں کے اندر. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بیچ میں ایک چادر ڈال دیتے تھے، اس طرف عورتیں ہوتی تھی، ادھر مرد ہوتے تھے، اور وہ ایسا ہی کھڑے رہتے تھے. اور بعض دفعہ جس طرح خود رسول اللہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مرد آگے بیٹھتے تھے اور اس کے پیچھے پھر عورتیں اور بچے بیٹھتے تھے. تو بایزید بستامی وعظ کرتے تھے، مرد آگے تھے، عورتیں بچے پیچھے تھے. ایک عورت روز سامنے نزدیک آ کے بیٹھتی تھی، کافی بڑی عمر کی عورت تھی. اور جبھی بایزید بستامی وعظ کریں تو جو چیز دل کو لگتی ہے تو آدمی کا سر بھی ایسا گھومتا ہے. حضرت بایزید بستامی کو ایسا خیال ہوا کہ اس اماں کے دل سے میری آواز کا بڑا اثر پڑا ہے. 2 5 10 دن نکل گئے، روز وعظ ہوتی تھی. ایک دن باہر نکلے تو ملاقات کچھ ہوئی، تو وہ عورت بھی ہاتھ دینے کے لیے آئی. تو حضرت بایزید بستامی نے پوچھا، اماں تم نے میری آوازیں بہت سی سنی، بہت پسند آئیں، تو کانوں کی طرف ہاتھ کر کے کہتی ہے میں سنتی نہیں ہوں. بایزید بستامی کو ایسا ہوا روزانہ میری آواز سننے کے لیے آئے اور یہ تو بہری ہے. سوچ میں پڑے. آخر اشارے سے پوچھا کہ تیری کان بہرے ہیں، میری آواز تو سن سکتی نہیں اور میری آواز سننے کے لیے تو روز آتی. کہتی بیٹا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علم والے کی شکل دیکھنا بھی نیکی ہے. میں تیری شکل دیکھنے آتی ہوں کہ تو خدا کا ذکر کرتا ہے. اگر رسول خدا کا یہ فرمان ہو
کہ خدا کا ذکر کرنے والے کی شکل دیکھنا بھی نیکی ہے، تو دینداروں خدا کے بندوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ وہی فرمان ہے کہ ان کا نت کرو دیدار، جو بھائی برادر دین کے ان کا نت کرو دیدار، ان کی شکل دیکھنے سے بھی تم کو نیکی ملے گی۔ لعنتی انسان، شیطانی انسان، بدماش انسان، گناہ کے خیالوں والا جو انسان ہوتا ہے اس کی صورت پہ رونق نہیں ہوئے گی، چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت ہوئے، سفید رنگ کا ہوئے، لیکن اس کی صورت کے اوپر لعنت ہوگی۔ چاہے کالے رنگ کا ہوگا لیکن خدا کا چاہنے والا ہوگا، اس کالے رنگ کے اندر بھی خدا کے نور کی جھلک ملے گی۔ خوبصورتی انسان کے جسم کے رنگ روپ کے اوپر نہیں، خوبصورتی اس کے دل و دماغ اور خیالات اور وچاروں پہ ہے۔ اس لیے خوبصورت انسان وہ ہے کہ جس کا دل خوبصورت ہے، جس کے خیال خوبصورت ہے، جس کے اعمال خوبصورت ہے، جس کا ہر قدم نیکی کی طرف جاتا ہے۔ انسان ہے دینداروں، چھوٹ جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، مگر مومن فوراً سمجھ جاتا ہے، 1 سیکنڈ میں سمجھ جاتا ہے مومن میرے سے بھول ہو گئی، وہ فوراً ادھر ہی رک جاتا ہے، اس کا پھر دوسرا قدم بدی کی طرف نہیں جاتا۔ اے خدایا بھول ہو گئی، معاف کر دے۔ اور خدا جانتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال تمہاری نیت کے اوپر ہے۔ اگر تمہاری نیت بد ہے، نیت خراب ہے، اور ظاہر میں تم اچھا کام کر رہے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا ہے، کتنا اچھا، لیکن خدا اس کی نیت کو جانتا ہے کہ اس بدماش کی نیت خراب ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ایسے عمل کر رہا ہے، تو اللہ کے دربار میں اس کا وہ عمل کوئی قیمت کا نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت بد ہے۔ لیکن کبھی نیت اچھی ہے اور اس کی ہاتھ سے بے درکاری کے کارن سے، بھول چک کے کارن سے کچھ خراب کام ہو گیا، نیت خراب نہیں تھی، تو وہ فوراً خدا کے پاس عاجزی کرتا، پروردگار یا مولا میرے سے بھول ہو گئی، خدا اس کو معاف کرتا ہے، کیونکہ اس کی نیت خراب نہیں تھی۔ اس لیے جو نیک انسان ہیں، جو خدا کے چاہنے والے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ملو، ان کو یاری کرو، ان کو سلام کرو، ارے ان کی صورت دیکھنے سے بھی تم کو نیکی ہوگی۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ ہم نے دنیا کے اندر انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس طرح ہماری سنگت، صحبت، اچھے لوگوں سے ملو، اچھے لوگوں جو تم کو نیکی کی راہ میں لے جائیں، بھلے کسی وقت غصہ بھی کریں، تمہارے بزرگ، تمہارے چاہنے والے، تم کو پیار کرنے والے تم سے غصہ کریں گے، دوسرا نہیں کرے گا۔ کبھی تم نے کوئی بھول کی اور تمہارا دشمن ہوگا تو وہ کبھی غصہ نہیں کرے گا، وہ تو الٹا کہے ارے بہت اچھا ہوا، شاباش، تمہاری تعریف کرے گا اور تم اس کو اپنا دوست سمجھ لو گے۔ لیکن تم نے بھول کی، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تم کو پیار کرنے والا دوست جو تمہارا اچھا چاہتا ہے، ایسا تم کو غصہ کرے گا، شاید ایک تماچا بھی مار دے گا، کیونکہ اس کا دل یہ جل رہا ہے کہ تم نے ایک بدی کی ہے، تو تم اس کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہو۔ جو تمہاری بدی کے اوپر غصہ کرتا ہے وہ پیار کی وجہ سے غصہ کرتا ہے، اس کو تم برا سمجھتے ہو، اور تمہاری بدی کے اندر تم کو اور غرق کر دے ہوئے تمہاری تعریف کرتا ہے، اس کو تم اچھا سمجھتے ہو۔ یہ نیک اور بد صحبت کا یہ فرق ہے، نیک اور بد صحبت میں یہ فرق نظر آتا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے انسان بدیوں برائیوں میں چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے۔ افریقہ میں ایک بڑے گاؤں میں، بڑے شہر میں، سنگت صحبت کی بات پر سے مجھے یاد آ گیا، میں اس فیملی کو جانتا ہوں، ایک اچھا ایماندار گھرانہ، باپ مر چکا تھا، گھر میں ایک ماں تھی، لڑکا 30 برس کی عمر کا، اچھی نیک خوبصورت خدمت گزار بیوی، 2 چھوٹے اچھے سے بچے، اپنا اسماعیلی نیک انسان، 1200 1250 شلنگ اس کی تنخواہ تھی،
تنخواہ ملے، ماں کو دے، ماں دعائیں دے، بہو کو پیسے دے، اس میں سے وہ 10 من نکالے، جماعت خانے میں 10 من دے رہے، اور باقی جو کچھ بھی بچے اس میں سے یہ لوگ خوشی مزے سے زندگی گزارتے تھے۔ شام کو 4:30 بجے آفس بند ہوئے، یہ آدمی، یہ جوان آدمی سیدھا آفس میں سے نکل کے گھر پہ آوے، گھر میں بچے اس کا انتظار کرتے ہوئے ابھی ابا آئیں گے، ابھی ابا آئیں گے، اور ذرا سے بھی کوئی کھٹکھٹاہٹ، ذرا سی بھی کوئی ایسی بات بنے تو فوراً بچے دروازے کی طرف بھاگے، ابا آ گئے، ابا آ گئے، ڈیڈی آ گئے۔ بیوی کو پتا ہے ابھی 4:30 بجے ہیں، ابھی میرا شوہر آئے گا، وہ ٹیبل تیار کر کے چائے وغیرہ بنا کے ٹی کوزی کے اندر رکھ کے وہ بھی انتظار کرتی ہوئے، جیسے ہی اندر آوے بچے لپٹ جاویں، ماں کو یالی کرے، دعائیں دے، بیوی ٹوال لے کے کھڑی ہو جاوے، ہاتھ منہ دھو لو، چائے تیار ہے، جلدی تیار ہو جاؤ، غسل کرو، اور یہ سارا گھرانے کا گھرانہ جماعت خانے شام کے وقت نکلے، آدھا گھنٹہ پہلے گھومتے جماعت خانے آئے، جماعت خانے سے اندر گھر کو جائیں، کبھی کبھی سنیما کا شام کو رات کو پروگرام بنا ڈالیں، سکھ شانتی آبادی، جنت میں رہ رہے ہیں، جنت میں تندرست ہیں، خوبصورت بچے ہیں، پیار کرنے والی بیوی ہے، خدمت کرنے والی بیوی ہے، بیوی، 2 چھوٹے اچھے سے بچے، اپنا اسماعیلی نیک انسان، 1200 1250 شلنگ اس کی تنخواہ تھی، تنخواہ ملے، ماں کو دے، ماں دعائیں دے، بہو کو پیسے دے، اس میں سے وہ 10 من نکالے، جماعت خانے میں 10 من دے رہے، اور باقی جو کچھ بھی بچے اس میں سے یہ لوگ خوشی مزے سے زندگی گزارتے تھے۔ شام کو 4:30 بجے آفس بند ہوئے، یہ آدمی، یہ جوان آدمی سیدھا آفس میں سے نکل کے گھر پہ آوے، گھر میں بچے اس کا انتظار کرتے ہوئے ابھی ابا آئیں گے، ابھی ابا آئیں گے، اور ذرا سے بھی کوئی کھٹکھٹاہٹ، ذرا سی بھی کوئی ایسی بات بنے تو فوراً بچے دروازے کی طرف بھاگے، ابا آ گئے، ابا آ گئے، ڈیڈی آ گئے۔ بیوی کو پتا ہے ابھی 4:30 بجے ہیں، ابھی میرا شوہر آئے گا، وہ ٹیبل تیار کر کے چائے وغیرہ بنا کے ٹی کوزی کے اندر رکھ کے وہ بھی انتظار کرتی ہوئے، جیسے ہی اندر آوے بچے لپٹ جاویں، ماں کو یالی کرے، دعائیں دے، بیوی ٹوال لے کے کھڑی ہو جاوے، ہاتھ منہ دھو لو، چائے تیار ہے، جلدی تیار ہو جاؤ، غسل کرو، اور یہ سارا گھرانے کا گھرانہ جماعت خانے شام کے وقت نکلے، آدھا گھنٹہ پہلے گھومتے جماعت خانے آئے، جماعت خانے سے اندر گھر کو جائیں، کبھی کبھی سنیما کا شام کو رات کو پروگرام بنا ڈالیں، سکھ شانتی آبادی، جنت میں رہ رہے تھے، جنت میں تندرست ہیں، خوبصورت بچے ہیں، پیار کرنے والی بیوی ہے، خدمت کرنے والی بیوی ہے، آشیش دینے والی، دعائیں دینے والی ماں ہے، کھاتے پیتے تھے، کسی کا نہ قرضہ تھا نہ کوئی زیادہ ملکت تھی، کچھ بھی نہیں، سکھ چین سے رہ رہے تھے، بالکل ایسا ہی جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام جنت میں مزے سے رہ رہے تھے، اور شیطان ملعون کو ایسا لگا کہ یہ جنت میں مزے کرے، بالکل اس کے گھرانے کی اس جنت کو اکھیڑنے کے لیے شیطان نے ایک شوشہ چھوڑا، اور شوشہ کیا چھوڑا؟ صحبت کا، سنگت کا، سوسائٹی کا، دوستی کا۔ انسان برباد ہوتا ہے 99% صحبت سنگت سے۔ خدا نہ کرے کہ یہاں کوئی سگریٹ پینے والا بیٹھا ہو گئے، چلو پوچھو کسی سگریٹ پینے والے کو، پوچھو بھلا تم کو سگریٹ کیسے لگی، تو کہے گا دوستوں سے، اور کہاں سے لگے گی؟ سگریٹ پینے والوں کو دیکھ دیکھ کے من کے اندر شاید ایسا ہو جائے، یعنی اس کو دیکھا تبھی یہ بات بنی نا، یا دوستوں کی سنگت میں آیا تو کوئی دوست کہے گا پی یار پی، دیکھ تو صحیح، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 10-12 سال کے، وہ کبھی پھینکے ہوئے سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کے مذاق کے طور پہ پیتے ہیں، اور ان کو لگ جاتا ہے سنگت، صحبت۔ جس آفس میں یہ ہمارا اسماعیلی لڑکا کام کرتا تھا، اس آفس کے اندر ایک لڑکی، غیر قوم کی لڑکی تھی،
गोवन लड़की, टाइपिस्ट गर्ल के तौर पे वो आई उधर। चुलबुली लड़की थी, एक ही ऑफिस में काम करना, 8-8 घंटे रोज की उसके साथ संगत सोबत में, कामकाज करने में, दोस्ती में तो गुजारने ही पड़ते हैं। उस लड़की का एक भाई भी था जो दूसरी ऑफिस में काम करता था। हर रोज वो अपनी छोटी सी मोटर गाड़ी लेके बहन को लेने आता था। तो एक दिन ये हमारा भाई ऐसा बाहर से निकला तो उसने, मिस्टर सो एंड सो, आओ ना गाड़ी में, हम तुमको घर छोड़ देवें। बद आदमियों की, न जानने वाले आदमियों की कोई भी ऑफर होवे तो बहुत बच के चलो, उसको कबूल न करो, सोचो पहले। हजरत इकबाल, डॉक्टर इकबाल थे लाहौर में, उन्होंने एक मकड़ी और मक्खी, उसकी एक पोएम लिखी है, नज्म लिखी है। कहते हैं कि एक मकड़ी जिसको हम इंग्लिश जबान के अंदर स्पाइडर कहते हैं, उसने जाला बनाया हुआ था। इंतजार करती थी, एक मक्खी निकली भूं भूं करती हुई, इसके नजदीक आके फिर चली गई तो मकड़ी उस मक्खी को बुलाती है, आहा, आओ आओ, तशरीफ लाओ, हमारे घर में आओ, देखो तो सही हम आपकी कैसी मेहमानदारी करें, खुदा ने तुमको कैसे अजीब पर दिए हैं, क्या इन परों के अंदर ताकत है, कैसी अच्छी भिनभिनाहट की आवाज आ रही है। खूब उसका वखान किया और उसको आवकार दिया, आओ और हमारे घर पे आओ। और वो मक्खी उसकी मीठी बातों में उसकी मेहमान बनने के लिए जैसे ही वो जाले में पहुंची तो अब फंस गई, निकल न सके और मकड़ी ने उसको खा लिया। शैतान का जाल बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह ही होता है। बदमाश, फरेबी, गुनहगार अच्छे भोले नेक इंसानों को ऐसे ही छोटी छोटी लालचें दे दे के उनको खींचते हैं। कभी थोड़ा सा छोटा सा प्रेजेंट दे दिया, कभी किसी को बोला हमारी मोटर में बैठ जाओ, आओ ऐसा करो। नहीं बच्चों, जिसके जानते नहीं पहचानते नहीं उसकी कोई चीज भी मत लो। आओ बैठो, नो नो नो, आई जस्ट सिंपली वॉक डाउन। एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, वो रोज उसको ऑफर करे तो एक दिन दरवाजा खोल के बैठ गया। बस उसकी मोटर में बैठा तो वो ले गया एक रेस्टोरेंट में, चलो अभी हम चाय पी के फिर चले। नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे रात देखते हैं, डजंट मैटर, इसमें कोई बात नहीं, जस्ट 15-20 मिनट्स। अच्छा, एक रेस्टोरेंट में जाके चाय वगैरह पी और वहां बीवी इंतजार कर रही है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, माँ इंतजार कर रही है। रोज 4:45 बजे मेरा बच्चा आ जाता था, माँ सोचती है अभी 5:15 हो गए, या मौला क्या हुआ होगा मेरे बच्चे को। बीवी उधर अलग कहती है, या मौला मैं 10 सेंट पाठ पे रखूंगी, वो रावे के मेरे घर वाले को कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, बस का कुछ एक्सीडेंट हो गया, बस नहीं मिली। तरह तरह के विचार आने लगे। मम्मी डैडी क्यों नहीं आए, पापा क्यों नहीं आए, बच्चे भी पूछने लगे हैं, सारा घर इंतजार कर रहा है और वो बदमाशों की सोहबत में बैठ के चाय पी रहा है। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता मैं, दोस्ती बड़ी, किसकी चाय पी, अब इसका भी फर्ज हुआ कि ये उसको चाय पिलावे। तो 1-2 रोज के बाद इनको ये भाई साहब चाय पीने के लिए ले गया। अभी इंसान जब कोई गुनाह करता है और अपने गुनाह को छुपाना चाहता है तो वो गुनाह को छुपाने के लिए एक दूसरा गुनाह उसके ऊपर रख देता है, जिसको हम कहते हैं झूठ बोलना। माँ पूछती है क्यों बेटा आजकल तू रोज लेट आता है। अम्मा जरा बहुत काम बहुत रहता है। माँ समझती है कि ऑफिस का एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है। अच्छा, फिर तो उनकी आदत हो गई कि अभी वो रोज का 4:45 के टकोरे के ऊपर आने का हिसाब अब निकल गया, क्योंकि ऑफिस में काम काज बढ़ गया है, इसलिए कभी 5:30 आवे, कभी 5 आवे। ये दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन सिनेमा ले गए, एक दिन खाने को ले गए, एक दिन ऐसे ले गए। यूं ही करते करते वो 4:30 बजे से छूट के 4:45 बजे जो आता था उसकी जगह अभी 5:30 हुए, 5:30 के 6 हुए, 6:30 हुए। घर में इंतजार करे डैडी आवे तो हम जमात खाने जावे, उसके इंतजार में बच्चे सो जावे भूखे प्यासे। औरत बेचारी चाय ठंडी हो रही है, माँ भी कुछ मुंह में न डाले। वो आवे तो जमात खाने भी जावे, कभी आवे कभी नहीं आवे, कभी जमात खाने जावे कभी नहीं जावे। ये रखने पड़ते गए, बात बढ़ती बढ़ती बढ़ती। रात
دیر ہو کے آوے 8 بجے 9 بجے 10 بجے, گھر والی پوچھے کیا ہے, تیرے کو کئی دفعہ کہا ہے کچھ بھی نہیں, میرا کام جاستی ہوا ہے. اب وہ گھر کی محبت کے اندر بھی ٹھیس لگنے لگی, یہ چڑیا ہو گیا. عورت بھی آخر انسان ہے, روز روز کے انتظار سے وہ بھی تھک گئی, دل میں جلتی رہی, ماں الگ جلتی رہی. آخر میاں بیوی کی تھوڑی ناچاکی بھی ہو گئی, ماں بیٹے کا تھوڑا دل دکھ گیا. بچے جلدی سے سو جاویں, باپ رات کو 11 بجے آوے, صبح وہ اسکول چلے جاویں, باپ سویا ہوئے. 8 دن میں ایک دفعہ بچوں کی ملاقات ہوئے ان کو, جس دن سنڈے چھٹی ہوئے. یہ چیز یہاں تک بڑھ گئی, سگریٹ پینے کی عادت لگ گئی, سینما جانے لگ گیا اور تھوڑی شراب پینے لگ گیا. رات کو 12 بجے شراب پی کے آوے تو مار دھاڑ کرے, گالیاں نکالے, ماں کو گالیاں نکالے, بیوی کو گالیاں نکالے, ایک تماچا رکھ دے. اب وہ گھر کا سکھ چین سب برباد ہو گیا. جگار کھیلنے بھی لگ گیا. اب وہ جو بدماش عورت اس کو مل گئی, اس کو کبھی کبھی پریزنٹ دینے کی نوبت کی آ گئی. آوک تو اس کی 1200-1250 شلنگ کی تھی, لیکن اب یہ پریزنٹ کس طرح سے پورے, یہ خرچ کس طرح سے پورے ہوئے, تو جگار کھیلنے لگ گیا. لیکن جگار کے اندر تھوڑی ایسی آمدنی ہوتی ہے, جگار بھی ایسا ہی ایک جال ہے جس میں پھنس گیا. اور پھر آہستہ آہستہ جب تھوڑا قرضہ ہو گیا, لوگوں سے قرضہ لیا اور قرضہ بھر نہ سکا, انہوں نے ڈیمانڈ کیے, تو ایک دن اس کے پاس اتھارٹی بہت تھی, 10,000 شلنگ کا چیک لکھا اور اپنے سیٹ کی سائن کی اور پیسے لے کے آیا اور پھنسا گیا اور جیل میں گیا. 3 برس کی سزا ملی. میں ٹونکے میں شارٹ میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں, اپنے اسماعیلی گھرانے کی بات ہے. 3 برس جیل میں چلا گیا. آوک بند ہو گئی. پھول جیسے بچے, دودھ کی طرح پوتر اس کی عورت, خدا کی محبت دینے والی ماں, ان کے کلیجوں پہ کیا گزرتی ہوگی. ان کی زندگی سب برباد ہو گئی. آمدنی بند ہو گئی. اب گھر کا خرچ کیسے چلے, فرنیچر اتنا اچھا, گھر اچھا, اس کا خرچ ابھی اٹھا نہیں سکتے. ماں اور بہو نے مل کے کچھ سینہ پرونا, کچھ کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیا. چھوٹا سا 1 روم کا کوئی کرایہ مکان لے لیا. بچوں کو دودھ پورا نصیب نہ ہوا, کمزور ہو گئے. آوک پوری نہ ہوئے تو اپنی قوم کی ویلفیئر سوسائٹی میں بھیک مانگنے کے لیے عرضی کر دی. آپ وچار کرو, کیا اس کا راج, کیا اس کی آمدنی, کیا اس کا سکھ, جنت کی زندگی کے اندر سے یہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, سب کچھ برباد ہو گیا. کیوں؟ صحبت, سنگت. انسان کو سوسائٹی, سنگت, دوستی اس طرح سے برباد کر دیتی ہے. اس لیے ہم کو ہمارے مرشد نے, ہمارے مولا نے ہم کو ہمیشہ سے بد آدمیوں کی, خراب آدمیوں کی سنگت, صحبت, دوستی سے بچانے کے لیے ہمیں ہمیشہ حکم بھی کرتے رہے اور ہم کو راستہ بھی بتاتے رہے. صبح شام جمع کھانے آؤ. بیماری کے کارن سے بہت دور رہتے ہو, اس وجہ سے کبھی صبح نہیں آ سکتے, تو خدا کو یاد کرو, خدا سے دوستی باندھو, اچھی کتابیں پڑھو, اچھے لوگوں کی دوستی کرو, اور جو ٹائم اس سے بچے. بیت الخیال کا بول تو تقریباً سب کے پاس ہے. بیت الخیال کے بول کا ذکر کرو. کبھی بیت الخیال کا بول نہیں, ایسے آدمی ہیں تو ہر وقت مولا کو اور اس کی تصویروں کے اندر گزارو. اپنا کام بھی کرو, دنیا کا کام کرو. دنیا کے کام میں اگر دل لگا ہوا ہے تو وہ کام کرتے رہو, مگر جیسے ہی دنیا کے کام سے فارغ ہو جاؤ تو مولا کو سب سے پہلے یاد کرو. بس اسٹینڈ کے اوپر کیوں لگی ہے, ہم کھڑے ہیں, کوئی اچھی خوبصورت عورت آ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, بد نظری کر رہے ہیں, کسی کی مذاق کر رہے ہیں, کوئی ایسا مستی طوفان کر رہے ہیں, یہ گناہ کا کام کرنا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم مولا کو ادھر کھڑے کھڑے یاد کریں. بس اسٹینڈ کے اوپر ہم کھڑے ہیں, یا علی پیشہ پیشہ, یا جو ہمارا بیت الخیال کا بول ہے ہم اس کو یاد کر رہے ہیں, صلوات پڑھ رہے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کی نظر میں پھر فرق پڑ جاتا ہے. نیک انسان کی نظر اور بدماش آدمی کی نظر میں بڑا فرق ہے. جس طرح چہرے میں فرق ہے,
جس طرح کلام میں فرق ہے، جس طرح دل میں فرق ہے، اس طرح سے مومن کی نظر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اس کے کانوں میں فرق پڑ جاتا ہے، اس کی وے آف تھنکنگ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بس کے انتظار میں کھڑے ہو، تسبیح نکالو، تسبیح ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، دل کے اندر خدا کے نام کو یاد کرو، مولا کو یاد کرو۔ اپنی کوئی مشکلیں ہو تو اس کو ادھر بھی کہہ دو، کیونکہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر بیٹھا ہے۔ یا مولا فلانا مشکل کام میرے اوپر آ پڑا، تو میری مدد کر۔ یا مولا یہ جو ٹائم بس کے انتظاری میں ہے، اس ٹائم کا، اس وقت کو ضائع نہ کر کے اس کا فائدہ اٹھاؤ، اور وہ فائدہ یہ اٹھاؤ کہ خدا کی ملاقات کرو، خدا سے ملو، اس کے ساتھ ٹیلی فون لگاؤ۔ یا مولا یہ بس کے لیے میرے کو 10 منٹ ٹھہرنا پڑتا ہے، تو میں دونوں باتیں کریں، خدا فوراً تیار ہو جائے گا۔ ہاں کر میرے بیٹا، میرے سے باتیں کرو مولا سے باتیں۔ یا مولا کہ میرے اوپر یہ مشکل آ گئی، اب میں کیا کروں، تو مجھ کو راستہ بتا، تو تو مہربان ہے، تو تو بہت کرم کرنے والا ہے، تو تو غفور رحیم ہے، دنیا میں کوئی مشکل ایسی نہیں کہ جس کی وجہ ہم نہیں، میری ہی کدھر بھول ہو گئی ہے۔ یا مولا میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بھول کی، لیکن تیری طرف سے میرے ساتھ بے انصافی تو نہیں ہو سکتی، میں نے ہی کچھ گناہ کر دیا ہے، میں نے ہی کچھ بھول کر دی ہے یا مولا، لیکن مجھے اگر سمجھ نہیں میری بھول کی تو مجھ کو سمجھ دے، یہ میری مشکل دور کر دے۔ ایسی باتیں کرو اس کے ساتھ، واللہ ٹیلی فون کرو، خدا کی قسم آپ کو جواب ملے گا، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، آپ کو جواب ملے گا۔ آپ ٹیلی فون کرو، آپ کو جواب ملے گا، ضرور ملے گا، اور اس طرح سے جواب ملے گا کہ جیسے دو ٹیلی فون کرنے والے آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ بھلے آپ اس کی شکل نہیں دیکھ سکو گے، لیکن آپ کو اس کی آواز سننے میں آئے گی، مولا کی آواز آپ کو اندر سے ملے گی۔ کوئی فکر نہ کر میرے بچے، کوئی فکر نہ کر، جا یہ کام کر، میں تیرا کام کر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، ارے اندھاری چیزیں بن جاتی ہیں۔ ایسا آدمی خدا بھیج دیتا ہے کہ جو اس کے خیالوں میں بھی نہیں، وہ آ کے اس کا کام کر دیتا ہے۔ یہ 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 منٹ جو دنیا کے کام سے ہم کو فراغت دیتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے پیریڈز کے اندر بھی خدا کو ٹیلی فون کرتے رہو، اس کی ملاقات کرتے رہو، اس کا دیدار کرتے رہو، اس کی دوستی کرتے رہو۔ دیکھو آپ کی زندگی کے اندر کیا مزے آتے ہیں، دیکھو کر کے دیکھو، ایک برس عمل کرو میری بات کے اوپر، پھر دیکھو کہ آپ کے ارد گرد نور بستا ہے، نور آپ کی ساری زندگی کے اندر ایک کرامت پیدا ہو جائے گی۔ میں ایران گیا، ایران کے ہمارے اسماعیلی بڑے قریب ہیں، ان کی غربت دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ میں کاٹھیاواڑ بھی میں نے دیکھا ہے، کاٹھیاواڑ کے ہمارے اسماعیلی بھائی بھی، ان کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، ایسی غربت میں ہے۔ لیکن کاٹھیاواڑ کے کسی اسماعیلی کو میں نے پوچھا تو وہ خدا کو کہتا ہے، بھلا ہم نے کیا ایسا گناہ کیا کہ خدا ہم کو یہ بدلہ دیتا ہے؟ یعنی تم سچے ہو، خدا نے ہی کچھ بھول کر دی کہ تم کو دکھ میں ڈالا ہے۔ یہ ہمارے کاٹھیاواڑ کے اسماعیلی۔ ایران کے اسماعیلی، ان کو میں نے دکھ کی بابت میں پوچھا۔ ایک اسماعیلی بھائی کہ جس کے 2 پاؤں تھے ہی نہیں، بوڑھا شخص تھا، مجھے ملنے آیا۔ میں نے اس کو پوچھا تمہیں کوئی دکھ ہے؟ کہتا کچھ نہیں، پاؤں نہیں ہے، گھسیٹ رہا ہے، اور کہتے مجھے کوئی دکھ نہیں۔ اور ادھر آنکھوں کی بیماری بہت ہے، ایران کے ہمارے اسماعیلیوں میں آنکھوں کی بیماری بہت ہے، ان کے تھائرائڈ کی بیماری بھی بہت ہے، اسکن ڈیزیز بھی بہت ہے، کیونکہ پانی کی تنگی ہے، آیوڈین نہیں ملتی، اس لیے گوئٹر کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ ادھر اتنا بڑا فٹ بال کی طرح یہ تھائرائڈ پھول جاتا ہے، اور مال نیوٹریشن کی وجہ سے، یعنی کھانا خوراکی اچھی نہیں ہے ان کی، کھانا وغیرہ، تو اس وجہ سے وٹامن اے کم ہوتا ہے، گندے بھی ہیں کیونکہ پانی نہیں ہے، 6 مہینے تک تو پانی نہیں رہتا، 6 مہینے برف رہتی ہے، تو ان کو آنکھوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ بڑے غریب ہیں، بڑے دکھی ہیں، ان کا دکھ دیکھ کے میرا دل جلتا تھا، اور میں ان کو پوچھوں کہ بھئی تمہاری کوئی دکھ کی بات ہوگی تو مجھے کہو،
میں اپنی رپورٹ میں اپنے عریضے میں سرکار کے حضور میں پیش کروں؟ کہتے نہیں، ہم کو کوئی دکھ نہیں، وہ جانتا ہے ہم کو کوئی دکھ نہیں۔ ظاہر کے دکھ مومن کے دل کو دکھی نہیں کر سکتے۔ میں نے جو واز کی اس میں اب کہا کہ عمل کر کے دیکھو، اس عمل سے ایسا آپ مت سمجھنا کہ دوسرے دن نیشنل بینک آف پاکستان میں آپ کا جو وہ اکاؤنٹ ہے نا وہ آپ سے اب چڑھ جائے گا، کوئی بھی ڈپازٹ کیے بغیر فوراً 1 لاکھ شلنگ ہو جائے گا معجزے سے، ایسا نہیں بننے والا، نہیں کبھی نہیں بنے گا۔ یا آج آپ کے پاس جھوپڑی بھی نہیں ہے تو دوسرے دن صبح ہی صبح سودھاما کی طرح آپ کی ایک سونے کی ایک بڑی عمارت بن جائے گی، ایسا بھی نہیں ہونے والا، بالکل نہیں۔ ہاں ایک چیز لازم ہوئے گی اور وہ آپ کے اندر کا سکھ لازم ملے گا۔ ظاہر کی زندگی کے ساتھ ہمارے دل کے سکھ کا کوئی سبند نہیں ہے ڈائریکٹ۔ سکھ کیا ہے؟ سکھ انسان کے سنتوش کا نام ہے، یہ چیز آپ کو لازم ملے گی، سکھ چین۔ دنیا میں بڑے بڑے پیسے والے ڈنلو پلو کے گادلے کے اوپر ایئر کنڈیشنڈ روم میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن اندر کی آگ بجھتی نہیں، کانٹے کھینچتے ہیں۔ سکھ من کا سکھ ہے، روحانی سکھ ہے، باطنی سکھ ہے، یہ ضرور ملے گا۔ اور اس کی وجہ سے دنیا کی زندگی کے اندر بھی پھیر پھار ہوئیں گے، ضرور ہوئیں گے، آہستہ آہستہ ہوئیں گے۔ تندرستی بڑھے گی، اولاد اچھی ہوگی، گھر میں سکھ شانتی ہوگی، اتفاق محبت ہوگا، لوگ عزت کرنے لگ جائیں گے، آپ کی شکل کے اوپر نور پیدا ہو جائے گا، بدماش لوگ آپ کے نزدیک نہیں آئیں گے، یہ ضرور بنے گی۔ مولا کے ساتھ دوستی کرو، مولا کے ساتھ سنگت کرو، اس کے ساتھ ملو، اٹھو بیٹھو، اس خداوند عالمین کو بہت یاد کرو، بہت۔ انشاءاللہ مولا آپ کی نیک مرادیں پوری کریں، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھتے ہوئے بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچا کے رکھیں، اپنا فرمان بردار مومن بناوے، اپنے پناہ چھتر چھایا میں رکھیں، جملے جماعتوں کی جان مال آل اولاد آبرو عزت روزی کمانی تندرستی ایمان میں برکت دے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔ اے جی عاشقین علی تیرے در